बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की हम बात करेंगे। इस पे एक सुहेल अफरीदी का ट्वीट आया, मैं पहले आपके सामने वो रख देता हूँ। सुहेल अफरीदी ने जो बातें की हैं उससे ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं गुजरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की झड़पें हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों ने कि जनाब ये तालिबान के साथ खड़े हैं, कल ये इंडिया के साथ खड़े थे, कल ये फलां के साथ खड़े थे, ये पाकिस्तान के हर दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि इंडिया के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बयानिया बनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने वो दुर्गत बनाई थी सोशल मीडिया के मैदान में भारत की, कि वो याद रखेगा लंबे अरसे तक। यानी जितनी उनको सोशल मीडिया में मार पड़ी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के सोशल मीडिया का था। अभी तो पीएमएलएन के लोगों ने बड़ा अजीबोगरीब, वो अच्छा जी अजीबोगरीब किस्म का एक वो नमूना बना के डाल दिया है। तो अगर ये नैरेटिव इस तरह के लोग बनाएंगे ना तो इससे अच्छा बनाए ही ना। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया, इससे बड़ी क्लैरिटी आई है और ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर रहनी चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुल्क की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज़ी या जारियत होती है तो बगैर किसी खौफ और डर के हम पाकिस्तान के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। ये सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी अपना कौमी फरीजा समझता है। अंदरूनी इख्तलाफ और गलत पॉलिसियों पर तनकीद के बावजूद बैरूनी साजिशों या जारहियत में हम अपने मुल्क और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े रहेंगे। ये है जनाब बात कि हमें आपसे बहुत गिले और शिकवे हैं और आपकी पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद जब कोई बाहर से हमलावर होगा तो फिर हम पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे, फिर लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होनी चाहिए ये चीज। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना जुल्म बंद करे ना उस वक्त जब बाहर से हमला हुआ है। अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें गैर मशरूत सपोर्ट मिले तो वो जुल्म भी बंद करे ना, ये भी बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब की कुछ हदायत को रिकॉर्ड पे लाए, वो उन्होंने कहा जी, अब इमरान खान साहब ने कहा था कि अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरी अफगान हुकूमत और तीसरी अफगानिस्तान की अवाम। इन 3 फरीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या पायदार हल नहीं हो सकता, ये इमरान खान ने कहा था। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत को मशवरा दिया तो चौथा फरीक तो पाकिस्तान की हुकूमत हो गई ना, एक फरीक अफगानिस्तान की हुकूमत हो गई और दोनों तरफ के जो कबायली इलाकों के अवाम है उनको आप साथ मिलाएंगे तो आप दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इससे बेहतर कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काफ़ी बार बार बात की है। सुहेल अफरीदी ने वो बात भी दोहराई और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब भी कभी ऐसी सूरत हाल होगी तो हम सारे साथ खड़े होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैंने एक सर्वे करवाया अवामी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि बड़े अहमकाना किस्म के सवालात किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। ये बेशर्मी की जा रही है और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ शाबाशी चाहिए। शाबाशी चाहिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि जनाब हम आपके बहुत पालतू हैं, लिहाजा देखिए हम गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गए। यानी तुम किसके साथ हो, ये क्या सवाल हुआ भाई? जो अफगानिस्तान का आदमी है या अफगानी है वो अफगानिस्तान के साथ होगा और जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट है वो पाकिस्तान के साथ होगा। तो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही होगा ना। ये सवाल करने का मकसद एक तकसीम पैदा करना है मुल्क के अंदर। देखिए, इख्तलाफ राय होता है। कई लोग कहते हैं इस काम को करने का ये तरीका ठीक है, कई लोग कहते हैं नहीं वो तरीका ठीक है, कई लोग कहते हैं ये काम क्यों कर रहे हो। इख्तलाफ होता है तो इसके जरिए से मुल्क को तकसीम नहीं करते, गद्दारियों के सर्टिफिकेट नहीं बांटते। ये बड़ा अहमकाना सवाल है कि तुम किसके साथ हो। यानी पाकिस्तानियों में इख्तलाफ राय को एक बड़ी तकसीम में बदल कर ये गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये मुहब्बे वतन है और ये गद्दार है और ये हमने जनाब एक तरीकाकार बना लिया, इससे पता चल जाएगा। ये बड़ी ज्यादती है। मैंने एक अवामी सर्वे करवाया और इसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। ये अवामी सर्वे में आपके सामने रखता हूँ। ये वीडियो है जनाब, ये देखें। इसमें हमने अवामी सर्वे करवाया जिसमें मुज़ाकरात या जंग, ये 2 ऑप्शन हमने पाकिस्तानियों के सामने रखे। तो इसमें सवाल हमने ये पूछा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी और इसके सिलसिले में मुज़ाकरात से हल करना चाहिए या जंग से करना चाहिए। सवाल हमने पूछा था कि आपकी ओपिनियन क्या है बतौर पाकिस्तानी। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 रखा था मुज़ाकरात, ऑप्शन नंबर 2 रखा था जंग। इसके ऊपर जो लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हज़ारों लोगों ने इसके ऊपर वोटिंग की है, बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग की है और 80.6% लोग जो है उन्होंने वाज़ेह जवाब दिया है हाँ में या ना में, यानी मुज़ाकरात में या जंग में। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो इस्तेमाल किए, यानी मुज़ाकरात का ऑप्शन और जंग का ऑप्शन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो 80% है। उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी तादाद कम है, यानी 20% ऐसे लोग हैं, 19.4% जो अपने कमेंट्स के अंदर डिस्कशन करते रहे। कई कह रहे हैं डॉलरों वाली जंग है, डॉलरों में क्यों चले गए, कई कह रहे हैं जी पुराने जर्नैल इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई ज़ियाउल हक का रोना रो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रहा है। तो वो लगभग हमारे पास जो जवाबात आए
ان میں 19.4% جواب ایسے ہیں جو ڈسکشن پہ ہیں، لیکن 80.6% جواب جو ہے وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آئے ہیں۔ ان میں لوگوں نے آپشن لیا ہے جنگ کا یا مذاکرات کا۔ اب جناب مذاکرات کے حامی لوگ کتنی بڑی تعداد میں ہیں، یعنی پاکستانی جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ڈالا، 89.4% مذاکرات کے حامی ہیں، یعنی 89.4%، 99.4% مذاکرات کے حامی ہیں، اور 10.6% جو ہیں وہ جنگ کے حامی ہیں۔ یعنی 90% پاکستانی لگ بھگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات کے ذریعے سے امن پیدا ہو جائے، اور لگ بھگ 10 سے 11% پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی۔ تو یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ سارے غدار ہو گئے؟ اور وہ جو 10-11% یہ کہہ رہے ہیں جناب جنگ کر لو، تو وہ سارے محب وطن ہو گئے؟ یہ طریقہ کار نہ کریں، یہ زیادتی نہ کریں، پاکستانیوں کو غدار نہ کریں، اور اتنی بڑی تقسیم پاکستان کے اندر پیدا نہ کریں۔ لوگوں کی اپنی اپنی سوچ اور اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر، اختلاف رکھنے کی بنیاد کے اوپر، لوگوں کی حب الوطنی کے اوپر کراس نہ لگائیں۔ یہ بے وقوفی ہے اور یہ احمقوں والی حرکت ہے، اس سے پاکستان میں نفرت پھیلے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب ناظرین، لوگ جو ہے نا مختلف حقائق نکال کر سامنے رکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پرانا سٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان سے ہم بگرام ایئر بیس لیں گے، ان سے ہتھیار لیں گے، اور یہ ان کی خواہش تھی، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا اقدامات ہوں گے۔ اس کے فوراً بعد بھی پاکستان نے ایک اٹیک کیا تھا افغانستان کے اوپر، ایک جھڑپیں تب بھی ہو گئی تھی، اور پاکستان کا رویہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان سٹیٹمنٹس کے بعد بہت تیزی سے افغانستان کے ساتھ بدلا ہے، اور بات چیت کے بجائے ہم نے ان کے ساتھ ڈائریکٹلی لڑائی شروع کی ہے، اور افغان بھی لڑائی کر رہے ہیں۔ وہاں کی حکومت جو ہے اسے بھی مذاکرات کرنے چاہیے، پاکستانی حکومت کو بھی مذاکرات کرنے چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو موجودہ لڑائی ہوئی ہے اس میں خوشی کا اظہار کیا ہے، اور امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس لڑائی میں۔ میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایلیسن ایم ہوکر جو ہیں، یہ انڈر سیکرٹری ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی پولیٹیکل افیئرز کی، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کے فارن سیکرٹری سے میری بات ہوئی ہے، اور جو نقصان ہوا پاکستان کا افغانستان کے ساتھ لڑائی میں، اس کے حوالے سے، اور ہم سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں کلوزلی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا پاکستان کو اپنے دفاع کے حوالے سے ہم پوری سپورٹ دے رہے ہیں طالبان کے حملوں کے خلاف۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، یعنی خوشی کا اظہار کیا، یعنی شاباش والا انداز تھا ان کا، انہوں نے تعریف کی فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی، انہوں نے کہا پاکستان اچھا کر رہا ہے، مداخلت نہیں کروں گا۔ تو تھوڑے دن پہلے نا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ طالبان کے ساتھ اسرائیل مل گیا، وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیو بنی ہوئی تھی، اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے بہت سارے دانشور، بہت سارے صحافی، ویسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ایسی چیز ہے، ایسی آڈیو ویڈیو مکس کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، بعض اوقات بندہ پھنس جاتا ہے، مجھے غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کامن سینس میں آتی ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم کے کھاتے میں طالبان ڈال دیے افغانستان کے، انہوں نے کہ یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے۔ اور اب جو نیتن یاہو ہیں، ان کے بڑے جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ دانشور اب اس بارے میں کیا کریں گے اور کیا کہیں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، اب بتائیں نا، اب وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ٹرمپ کی جو خواہش ہے، اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے حالات زیادہ خراب ہوئے۔ پاکستان کو بیرونی خواہشات کی بجائے اپنے اندرونی معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ ایک وارفیئر انالیسز، ایک امریکہ کا پورا ایک سسٹم ہے، اور اس کے اندر کافی لوگ انالیسز کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ایٹمی قوت کو کبھی بھی باہر سے ایسا خطرہ نہیں ہوتا جو اندر سے ہوتا ہے، تو پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات میں کام کرنا ہوگا۔ ایک تو انہوں نے وجہ بتائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کی تکمیل ہے، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لڑائی ہے اس کے پیچھے پاکستان کے اندر معاملات بڑے غیر مقبول ہو چکے ہیں، جو رجیم اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے تو وہ عوام کو اپنے پیچھے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی اصل مسائل سے یہ پاکستان بھٹک رہا ہے، اندرونی خامیاں پاکستان کو اپنی دور کرنی پڑیں گی، دہشت گردی کو پاکستان کے اندر سے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ مراد سعید نے ایک مرتبہ پھر ریکارڈ سیدھا کر دیا، اور یہ ریکارڈ آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ یعنی مراد سعید نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، ایک مرتبہ پھر انہوں نے بتایا کہ نومبر 2021 میں عسکری قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب اور کابینہ ارکان کو پاکستانی طالبان المعروف دہشت گرد المعروف خوارج المعروف فطرت الہندوستان کی آباد کاری کا منصوبہ پیش کیا گیا، جس کی کابینہ ارکان نے بھرپور مخالفت کی، اور وزیر اعظم نے ایسے کسی بھی منصوبے پر عمل درآمد سے صاف انکار کر دیا۔ جون 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم کی کٹ پتلی حکومت کے سامنے عسکری حکام کی جانب سے وہی پلان دوبارہ پیش کیا گیا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، فوری طور پہ اس کی منظوری دے دی گئی۔ جون 2022 میں عسکری حکومت کی جانب سے
افغانستان وفد بھیج کر طالبان، المعروف دہشت گرد، المعروف الخوارج، المعروف فتنۃ الہندوستان کی آباد کاری کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا۔ ایسے پاکستان میں دہشت گرد لائے گئے اور اس کے بعد اب انہی دہشت گردوں کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور انہی دہشت گردوں نے پاکستان کے اندر ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اب کوئی اس عسکری قیادت کو، جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، جنرل ندیم انجم کو بلا کے اکاؤنٹیبل کرے گا کہ بھئی تم لوگ کیوں پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کو لے کر آئے؟ جنرل باجوہ آئی سی یو میں پڑا، وہ باتھ روم میں گر کے لیٹرین میں ان کے سر کو چوٹیں لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کا، سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جان بچے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی خطرے سے باہر ہے۔ دوسرا جنرل فیض ہے، وہ جناب گرفتار ہے، اور جنرل ندیم انجم اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ 3 لوگ تھے فیصلہ ساز۔ اب یہ بتائیں جناب کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان یہاں تک پہنچ گیا۔ پاکستان کی حکومت نے کچھ کلیم کیے ہیں افغانستان کی حکومت کے خلاف، یعنی اس کو ایک رجیم چینج آپریشن کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر رجیم تبدیل کر دیا جائے، طالبان کی حکومت ختم کر کے کوئی اور عوامی حکومت بنا دی جائے۔ اب اس میں جو پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زبردستی طاقت کے ذریعے سے مسلط شدہ ظالم لوگوں کا ٹولہ ہے، اور عوامی رائے کے خلاف زبردستی ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ وہ انسانی حقوق کی وہاں پہ پامالیاں کر رہے ہیں اور اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق بھی غصب کیے جا رہے ہیں، بہت ساری برائیاں ان کے اندر نکالی، لیکن میں جب وہ پڑھ رہا تھا نا تو مجھے لگ رہا تھا پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام کی غلط تشریح تو پاکستان میں بہت ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے سارا کا سارا جو آیات ہے قرآن پاک کی وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتری ہوئی ہیں۔ وہ جب بار بار پاکستان تحریک انصاف کو ایڈریس کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی آیت سنا دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ فتنے ہیں، یہ کہا جاتا ہے جی یہ تو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، تو وہ تو غلط تشریح تو یہاں بھی ہوتی ہے پاکستان میں بدقسمتی سے، اور ایک اسپیسیفک ایریا نکال کے اپنے مخالفین کو ٹوک دیا جاتا ہے۔ پھر عورتوں کے حقوق، بھئی مارک بلوچ کہاں پہ گرفتار ہے، بیبو بلوچ کہاں پہ گرفتار ہے، یاسمین راشد صاحبہ کہاں پہ گرفتار ہے، سنم ان کی بہن جو ہے فلک جاوید یہ کہاں پہ گرفتار ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا، یہاں پہ جو بشرا بی بی ہیں وہ کہاں پہ گرفتار ہے؟ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ظلم کون سے ملک میں ہو رہا ہے؟ خواتین کو سڑکوں کے اوپر کس ملک کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے؟ کس ملک کے اندر بڑے پیمانے پہ خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ختیجہ شاہ کے ساتھ کس ملک کے اندر جاتی ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں نا، طیبہ راجہ کو کس ملک کے اندر گرفتار کیا گیا ہے؟ بے شمار اور خواتین ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، عائشہ بھٹہ صاحبہ ہیں، بے شمار خواتین ہیں، میں نام لیتا جاؤں گا تو یہ پورا ویلاگ اس میں گزر جائے گا۔ تو یہ ظلم تو پاکستان میں ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ، یہ افغانستان کے اندر تو نہیں، پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے، تو یہ تو ظلم یہاں بھی ہو رہا ہے۔ پھر انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، یورپی یونین بھی کہہ رہا ہے، اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے، اور عالمی رپورٹیں بھی کہہ رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر ساری رپورٹیں یہی کہہ رہی ہیں۔ پھر عوامی رائے کے خلاف زبردستی مسلط ہے، یہ بھی برطانیہ کی حکومت نے بھی ایک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو رجیم ہے یہ زبردستی مسلط کیا گیا ہے فارم 47 کے اوپر، یہ ان کی حکومت بنتی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی، وہ الیکشن جیتے ہیں، حالانکہ ان کے ساری لیول پلینگ فیلڈ ان سے چھین لی گئی، پھر بھی وہ الیکشن جیتے ہیں۔ تو جب پاکستان کی حکومت یہ الزامات افغانستان کی حکومت پہ لگا رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے الزامات جو ہیں یہ پاکستانی حکومت اپنے اوپر لگا رہی ہے، اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ناظرین، امریکہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے ان جھڑپوں کے بعد جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہوئی ہے، اور ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جناب اس وقت زیادہ سفر نہ کریں اور اپنی حفاظت کریں امریکنز۔ ابھی دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو کون سرمایہ کاری لے کر آئے گا؟ باقی ممالک بھی اس طرح سے پریشانی کا شکار ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر پاکستان کا کیا امیج گیا کہ جناب افغانستان اور پاکستان کی جنگ لگ گئی اور یہ لڑائی لگ گئی، دنیا تو اس کو ایسے ہی دیکھتی ہے نا۔ تو جب یہ خبریں پوری دنیا کے اندر